अस्सलाम वालेकुम जी। खबर कल परसों एक हमारे पाँव के नीचे आई कि अल बैराक जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चली गई, आलमी सालसी अदालत के अंदर चली गई है। और लंदन के अंदर जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाक़या है, बाय द वे हबको की भी मेडिएशन वहीं पे हुई थी, वहाँ पे उन्होंने एक केस फाइल कर दिया है। और उस केस फाइल करने की जो रीज़न है वो हम आगे आके एलेबरेट करते हैं। लेकिन जब हमने ये बात तस्दीक की अल बैराक वालों से, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को हेड ऑफिस ने कहा था कि हम खुद डील करेंगे, उन्होंने कुछ कर दिया होगा लेकिन लोकल सतह पे हमारे इल्म में नहीं है। अब ओसपाक और अल बैराक जो हैं वो दो कंपनियां हैं, और दो कंपनियां जो हैं वो तुर्की की कंपनियां हैं। सबसे पहले इनको शहबाज शरीफ साहब लेके आए थे। इन कंपनियों ने आके यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम शुरू किया था। हमने सफाई करनी थी लाहौर की। सफाई करने के लिए जो फंड्स उस वक्त जारी होते थे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, वो फंड जो थे उनमें बहुत बड़ी करप्शन थी। इतनी करप्शन थी कि जिसका झूठ बोला जा सके। कागजात के अंदर गाड़ियों में पेट्रोल डल रहा होता था, कागजात में उनकी मेंटेनेंस हो रही होती थी। दुनिया की बेहतरीन गाड़ी ला के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के को दी जाती थी। वो 3 साल में उसको कबाड़ा बना के आपके लाहौरियों के मुंह पे मारते थे। और ज़ाहिर है कि अब टाइमली मेंटेनेंस नहीं करेंगे, टाइमली उसका ऑयल चेंज नहीं करेंगे, टाइमली उसकी चीज़ों को नहीं देखभाल करेंगे, तो वो इतनी ही देर के अंदर जो है वो कबाड़ा हो जाएगी। आप कहेंगे उसे कितनी देर में कबाड़ा होना चाहिए? अब देख लें कि जो अपना ओसपाक और अल बैराक वाले गाड़ियां लेके आए थे वो 7 साल के बाद भी फंक्शनल हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट सेक्टर चला रहा था। अगरचे कहा जाता है कि उनके पल्ले कुछ नहीं रह गया, लेकिन ऑपरेशनल है, आज भी वही ऑपरेशन कर रही। ठीक है, ये वीलॉग बनाने का हमें ख्याल उस वक्त आया जब एक यूथिया साहब ने एक किया वो कि ये देखें जनाब, ये चाइना ने कितना गंद मचाया हुआ है ऑरेंज ट्रेन के अंदर। ये ऑरेंज ट्रेन के अंदर गंद क्यों मचा है, ये हम आगे जाके आपको डिस्कस करेंगे, तो आपने हमारे साथ रहना इस पॉइंट के ऊपर। ऑरेंज ट्रेन के स्टेशनों के ऊपर वो जो लोग चिप्स खा के फेंक रहे हैं या दूसरे कागजात फेंक रहे हैं या दूसरा तीसरा कोई वहाँ पे गंद कर रहे हैं, उसकी सफाई का एहतमाम कोई नहीं। उन्हें फौरन वीडियो बनाई, हाँ, क्योंकि तुम बनाते हो ना हमारी BRT की वीडियो, तो हम भी तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, ऐसी तैसी तुम्हारी। ठीक हो गया। अब उसके ऊपर इल्जाम किसको जाना चाहिए? सफाई वाले को। और सफाई करने वाली कौन है? वो गवर्नमेंट है। नहीं, हमने चीनियों को गाली देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अपनी चलती नहीं, दूसरे की चलती हो ਇਹਦੇ कीड़े पाओ। ठीक है, आगे आ जाइए, इससे आगे आ रही है। क्यों हुआ है ये आपने पॉइंट माइंड में रखना, मैं आखिर में जाके एक्सप्लेन करूंगा। शुरू आते हैं कि पाकिस्तान में उस वक्त रोज धमाके हो रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। हम पटाखे फोड़ रहे थे, मुल्क के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खुदकुश हमले हो रहे थे। हम जो है वो सारे उसको फैसिलिटेट कर रहे थे उधर से, और इधर से खुद ही रोकने के लिए हम फोर्स भी बना रहे थे। ठीक हो गया। अब जनाब उस सूरत के अंदर कोई पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की ऑपरेटर आने को तैयार नहीं था। तो शहबाज शरीफ साहब ने देखा कि हम साल का कितना पैसा देते हैं, तो $100 पे उन्होंने कैलकुलेशन की कि हम देते हैं जी इतने पैसे। उस वक्त लाहौर जो थी अपना MCL जो थी वो तकरीबन कुछ 450 रुपए के ऊपर जो था वो फी टन उसकी कॉस्ट आती थी कूड़ा उठाने की। लेकिन वो कूड़ा भी ज़्यादातर कागजात में उठाया जाता था, एक्चुअली वो नहीं उठाया जाता था, खुद ही कहीं हवा में तहलील तलूल हो जाता था। ठीक है। अब जब उस कूड़े को उठाने का काम आया कि यार शहर की सफाई तो हो ना कम अज़ कम, हालांकि लोगों ने इस कूड़े से पूरी इंडस्ट्री लगा रखी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमने कहा कि सिर्फ उठा के इसको डंप करना है, और इस डंपिंग के लिए हम क्या करेंगे? ये सिस्टम तो बहुत करप्ट हो चुका है। तो शहबाज शरीफ लेके आया तुर्कियों को। तुर्की की ही 2 कंपनियां आई, उनका आपस में कंपटीशन हुआ। हमने उनका कंपटीशन करवा के उनको उस वक्त 1700 रुपये पर टन के ऊपर ठेका दे दिया, और उन्होंने कहा कि जी 1100 हमारी कास्ट है और ये आप हमें प्रॉफिट दे दें। अब प्रॉफिट बड़ा ह्यूज था। मैं उन बदकिस्मत लोगों में था जिसने उस वक्त इसकी डट के मुखालफत की, इसके ऊपर तनकीद की, तबर्रा किया, अपनी नौकरी की कुर्बानी दी इसके ऊपर। लेकिन हम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म से नहीं हटे कि 450 रुपये पर मेट्रिक टन कॉस्ट आ रही थी आपकी अपनी, आप 800 कर लेते, आप 1000 कर लेते, आपने 1700 कर दिया। अब हुआ ये कि मौजूदा हुकूमत आई, चूंकि इमरान खान को किसी ने पढ़ा दिया था कि $175 का होना चाहिए, 165 का होना चाहिए,
تو وہ سیدھا 122 سے اٹھا کے 128 جو کہ اس کی جینوئن پرائس نکلتی تھی اس کی بجائے 175 پہ لے گئے, 170 پہ لے گئے, 165 پہ لے گئے. نتیجے کے طور پہ یہ جو موجودہ تباہی جو اتری ہے ہماری تباہی جو اس ملک کے اندر پھری ہے اکنامک تباہی, اس کا بیسک جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے. اگر کوئی بندہ اس کی وجہ تلاش کرنا چاہے تو وہ یہ ہے, کیونکہ ساری چیزیں اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. تو جب آپ 1700 روپیہ 100 کے ڈالر پہ دے رہے تھے, تو جب آپ $17 100 کے ڈالر پہ دے رہے تھے پر میٹرک ٹن اس کو اٹھانے کا خرچہ, تو اب آپ اس کو ذرا کیجئے نا, اس میں 50% ایڈ کر لیجئے, 60% ٹھیک ہوگی. تو وہ چلی گئی قیمت جو تھی 60% ایڈ کریں گے تو تقریباً 3000 ہو جائے گی نا جی. ہاں وہ چلی گئی تو بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت ہو گئی, کیونکہ لوکل میں تو ہم پیمنٹ جو تھے وہ اس میں کر رہے تھے. اچھا اب اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ جناب اس کے اوپر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. ابھی پہلے آپ نے کام خود خراب کیا ڈیویلیوشن کرنے کے نتیجے میں, اب آپ خود ہی شور شرابہ کر رہے ہیں. اوکے یہی ہوتا. اب جناب جب انہوں نے اس کو اوپر شور شرابہ کرنا شروع کیا تو جی ہم کوئی نیا آپریٹر لے کے آئیں گے. لے آؤ جی, ٹھیک ہے. تو جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہوتا ہے 7 سال کا, تو اس وقت الیکشن ہونے والے تھے, تو حکومت نے اپنی باہمی مرضی کے ساتھ 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی کہ 1 سال تسی اور کر, چلو وہ تو غداراں دی حکومت سی, کرپٹاں دی حکومت سی, اس کو چھوڑ دیں. اب جب وہ الیکشن ہو گئے تو اب اس کے بعد جی پھر ایک کمیٹی بنی سلمان شاہ کی سربراہی میں, جس نے رپورٹ مرتب کرنی تھی, اور وہ رپورٹ مرتب ہو گئی, اور فروری تک رپورٹ آ رہی ہے, اور جنوری تک آ رہی ہے, اور دسمبر تک آ رہی ہے, اور وہ رپورٹ آ گئی. اس رپورٹ کے نتیجے کے اندر انہوں نے کوئی سجیشن کی. سجیشن کے نتیجے کے اندر کیا کیا گیا کہ جناب ان کو 6 ماہ کی اور ایکسٹینشن دے دیں, اور 6 ماہ کی ایکسٹینشن جو تھی اس کے بعد کیا ہوگا, اتنی دیر میں ہم اپنا سسٹم لے آئیں گے, اور یا اس سسٹم کے ذریعے ہم خود آپریٹ کریں گے. LWMC لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو بنائی گئی تھی, اس کمپنی کو یہ والا ٹھیکہ دینے کے لیے, اور جس کا رول مانیٹرنگ تھا, انہوں نے یہ کام کیا. 6 ماہ گزر گئے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, باتیں کرنے کے علاوہ ہمیں آتا کیا ہے. نتیجے کے طور پہ 6 ماہ مزید ایکسٹینشن دینی پڑی, اور 6 ماہ مزید ایکسٹینشن دینے کے بعد آج ہم دسمبر میں بیٹھے ہیں, اور لگ یہی رہا ہے کہ دسمبر سے ایک 6 ماہ کی ایکسٹینشن اور دینی پڑے گی, کیونکہ پالیسی تو ہم نے بنا لی ہے, کاغذات میں بہت اچھی پالیسی ہے, عملی طور پہ عقلی طور پہ کوئی اس کے اندر چیز نہیں ہوئی. مطلب آپ یہ گاڑیاں جنہیں پچھلے 2 سال پہلے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا, 3 سال پہلے, وہ ابھی تک کام کر رہی ہیں اور ان کو چلائی جا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے پھر اس کی مینٹیننس کاسٹ بڑھ جاتی ہے, وہ فیول زیادہ کھانا شروع کر دیتی ہیں, آپ کی جو اوورال ایکسپینسز ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں کمپنی کے. تو کمپنی نے 3 سال کا رولا ڈالا ہوا ہے کہ بھائی جان یہ اکوپمنٹ جو ہیں یہ ایز پر دا ایگریمنٹ آپ نے ہمیں خرید کے دیے تھے, یا آپ واپس لیں, ہمیں نئے اکوپمنٹ لے کے دیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو آپ کے ساتھ معاہدہ ہی نہیں رکھنا, چلو چھٹی کرو. تو ہم ان کو 3 سال سے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں کہ چلو چھٹی کرو. اب ہم دے رہے ہیں ان کو $17 کے اوپر, اور وہ والا خرچہ لیے جا رہے ہیں, لیکن وہ اس میں کٹ لگا رہے ہیں. کٹ کتنا لگا رہے ہیں, جتنا بھی لگا رہے ہیں کٹ لگاتے لگاتے. اچھا پھر اس کے علاوہ ہم نے انہیں بہت سارے جرمانے بھی کیے کہ فلاں جگہ پہ صفائی نہیں ہوئی تھی لہذا اتنا جرمانہ. وہ سارے جرمانے چپ کر کے برداشت کرتے گئے, ان کا مارجن بڑا زیادہ تھا نا. اب جناب جو ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں, اب ہم ان کو فردر کٹ لگاتے ہیں. ایک تو یہ پہلے انہیں جرمانے کیے, اس سے ان سے پیسے کھینچ لیے. دوسرا اس کے جو پیمنٹ کرنے لگے تو یہ آپ 40% پیمنٹ پکڑیں, 50% پکڑیں, 60% پکڑیں, باقی آپ کو دیتے ہیں. تو وہ کرتے کراتے جو ہے وہ چیز پہنچ گئی ہے تقریباً, البراق کہتے ہیں کہ جی ہم نے 80 کروڑ لینا ہے, اور وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اوزپاک جو ہے وہ کہتا ہے ہم نے 1.25 ارب روپیہ لینا ہے, اور یوں تقریباً یہ 2 ارب روپے کی رقم بنتی ہے. جب ہم نے LWMC سے چیک کیا تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کا 4 ارب روپیہ دینا دونوں کمپنیوں کا. میں نے پوچھا البراق والوں سے کہ بھائی جان وہ کہتے ہیں ہم نے 4 ارب دینا ہے, آپ کہتے ہیں آپ دونوں نے 2 ارب لینا ہے. انہوں نے کہا 2 ارب کا ان کا اپنا کھانچہ بھی تو ہے نا اس کے اندر, یعنی اب دیکھیں 100% کھانچہ ہے. ٹھیک ہے جی, وہ 100% کھانچہ کس کا ہے, ہم نے ان سے پوچھا LWMC والوں سے. دیکھیں جی ہم نے اتنا مانیٹرنگ کا سٹاف رکھا ہوا ہے, شاہین کمپلیکس میں ہم نے دفتر لیا ہوا, اتنا مہنگا دفتر, وہ فلانی جگہ پہ بھی پونچھ روڈ کے اوپر بھی کہ پونچھ ہاؤس میں بھی ہمارا دفتر, اور فلانا, یہ اتنے ایکسپینسز ہیں. میں نے کہا بھائی وہ آپریشن کے اتنے ایکسپینسز اور اتنے ایکسپینسز آپ کے, کوئی خدا کا خوف کرو. نہیں,
وہ جناب انہوں نے 4 ارب روپیہ سرکار کو لکھ کے دے دیا. سرکار کہتی 4 ارب روپیہ کہاں دینا ہے یار سی, ٹھیک ہے آپ اس کو سیٹنگ کریں, کو ایڈجسٹ کریں. سیٹنگ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. جو انکنفرم نیوز ہے وہ یہ ہے کہ LWMC یہ کہہ رہی ہے کہ جناب پیسے تو اب آرام سے ہی ملیں گے, وہ تو چلے گئے نا عالمی ثالثی میں, تو آپ پہ سرکار پھر فیڈرل گورنمنٹ بھگتے گی اس کو, ٹھیک ہے. وہ اس بات کے اوپر چپ کر کے بیٹھ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے پیسے دیں, اور یہ جو گاڑیاں شاڑیاں ہیں یہ تو کلاس کے اندر لکھا ہی نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کو دینی تھی, وہ تو ہم نے گڈ ول میں دی تھی. پھر وہ گنوانا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے 1000 بندہ دونوں کمپنیوں نے اضافی رکھا تھا جو کہ ایگریمنٹ کا حصہ ہی نہیں تھا, کیونکہ شہباز شریف کا تھا کہ یار آپ نے نہ صرف کہ یہ صفائی کرنی ہے بلکہ ہمیں سپورٹ سٹاف بھی دینا. تو 1000 بندہ یا 1200 بندہ جو تھا وہ اس پاک نے رکھا, اور 1000 کے قریب بندہ جو ہے وہ رکھا انہوں نے البراق والوں نے. اب آ جائیے وہ یوتھیا مجہول القوم والے کے اوپر, اس کے ویلا کے اوپر کہ جناب گند پڑ گیا جناب اورنج ٹرین کے اندر. اورنج ٹرین کے اندر جو صفائی کا کام تھا وہ یہ جو اضافی 1000 بندہ جس کا وہ چارج نہیں کر رہے تھے ہمیں آن دا گڈ ول آف شہباز شریف, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے جو تھا وہ رکھا ہوا تھا نا اس طرح کے کام کرنے کے لیے, اضافی کاموں کے لیے, اضافی کاموں میں شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے ایز اے ٹوکن آف اینگر, ناراضگی کے طور پہ وہ بندے وڈرا کر لیے. 1200 انہوں نے وڈرا کر لیے, انہوں نے 1000 وڈرا کر لیے. اور یہ جو آپ کو سڑکوں گلیوں کے اوپر جو گند پڑا ہوا مل رہا ہے, اور جس کو اس وقت جو ہے وہ یوتھیا مجہول القوم العالمی المحدود جو ہے وہ اس کے ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہے, یہ ان 1000 بندوں کے وڈرال کا نتیجہ ہے. اب سمجھ آئی, وہ 2200 بندہ لاہور میں صفائی کرنے والا گراؤنڈ کے اوپر وڈرا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہی گند مچے گا, ٹھیک ہے. اب کاغذات میں کیا ہے, کاغذات میں یہ ہے کہ LWMC ہمیں بتاتی ہے کہ جناب ہم نے 9 زون میں تقسیم کر دیا پورے لاہور کو, 9 ٹاؤنز کہہ لیں, 9 ٹاؤنز ہی ہیں لاہور کے, ان میں تقسیم کر دیا ہے. اور ہر ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ جی کوڑا گھروں سے اٹھانے والا ایک کانٹریکٹر ہوگا, اس کو اکٹھا کر کے ایک مرکزی جگہ پہ لانے والا دوسرا ہوگا, اور تیسرا اسے ڈمپنگ کرنے والا ہوگا. یہ 3 الگ الگ ہمارے کانٹریکٹر ہوں گے. اچھا 3 الگ الگ کانٹریکٹر ہوں گے تو وہ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ اس لیے کرپشن کے امکانات ختم ہو جائیں گے, لیکن 8 ارب روپیہ پھر بھی اس کے اوپر خرچہ آئے گا. اب 8 ارب روپیہ خرچہ آئے گا تو 30 ارب روپے, $30 سے تو بہت کام ہو گیا نا خرچہ. اس وقت تو کام 16-17 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس سے خرچہ کم ہو گیا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ترکی البراق والوں نے کیا کہا تھا کہ نئے ایکوپمنٹ لے کے دیں آپ, ٹھیک ہے, آپ کے اور ہمارے ساتھ 3 سال کا یا 5 سال کا معاہدہ کریں, اور جو ہے وہ ہم پہلے آپ نے کانٹریکٹ دیا تھا ہمیں $17 کے اوپر, اب ہم $11 کے اوپر اٹھانے کو تیار, $11 کے اوپر اٹھانے پر کیا, ٹھیک ہے. وہ جی اس وقت ہماری کاسٹنگ زیادہ تھی, دیہڑی انہوں نے بھی ٹھیک ٹھاک لائی, وہ جی اس وقت ہماری کاسٹنگ زیادہ تھی, اب ہم جو ہے وہ کاسٹنگ کم کر لیں گے. اس طرح LWMC کیا کرتی ہے, وہ اپنے ملازمین کے اوپر مشتمل ایک گروپ بناتی ہے, اس کو ایک کمپنی شو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ اس سسٹم کے آڈٹ کھڑی کر, اور ایڈوانس میں ادائیگی لے کے وہ کمپنی چلی جاتی ہے. انکوائری پڑی ہوئی ہے اس کی, پینڈنگ پڑی, آج کل انکوائری ہو رہی ہے کہ یہ کمپنی آئی کتوں سے. اس نے کیا کرنا تھا, اس نے سسٹم کے فلاز ڈھونڈنے تھے, سسٹم کے اندر جو فلاز تھے انہوں نے وہ فلاز ڈھونڈے, اور فلاز ڈھونڈ کے بتایا کہ یہاں البراق اور اوسپاک ہمیں لوٹ رہے, ٹھیک ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ سسٹم جس سے جو آگاہ ہوتا وہی بتا سکتا تھا, لیکن they were the employees of the company, جنہوں نے ایک کمپنی کھڑی کی, LWMC کے امپلائیز نے ایک کمپنی کھڑی کی جس نے فلاز کے بارے میں ایک رپورٹ لکھ کے سرکار کو پیش کر دی, اور کروڑوں کا تھوک لگا کے پتلی گلی سے نکل گئی. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب جب ڈھونڈیا پڑی کہ وہ کمپنی تھی کون اور کہاں پہ رجسٹر تھی اور کہاں سے آئی تھی, تو پتا چلا ہے تو وہ اپنے بندیاں نے مل کے کمپنی بنائی سی, وہ دیہڑی لا کے نکل گئے پتلی گلی دے وچوں. خیر یہ کام انہیں ایز اے آفیشیل اسائنمنٹ کرنا چاہیے تھا نا, وہ اس ڈیوٹی پہ تھے, ٹھیک ہے نا. اور خیر یہ ایک الگ ایشو ہے, کس دن اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے ہوا. لیکن کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, اب مختلف اطلاعات ہیں.
LWMC کہتی ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ٹانگ رکھ کے بیٹھے کہ نو اب تو آربیٹریشن میں چلے گئے, انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس میں آربیٹریشن ہونے جا رہی ہے. اب کسان پہ جانے دے, بجو پہ جانے, فیڈرل گورنمنٹ جانے اور ترکی کی حکومت جانے اور وہ کمپنیاں جانے. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے, کمپنیاں جو ہیں جہاں پہ ہماری بات ہوئی ہمارے پاس تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ہمارا جو پرنسپل ہے وہ چلا گیا آربیٹریشن کے اندر, ہم تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. تو یکم سے جو ہے 6 ماہ کی ایکسٹینشن تو آبویس نظر آ رہی ہے اس کے, کیونکہ جو رپورٹ بنائی, جو فیزیبلٹی بنائی کہ یہ کام ہم خود کریں گے یا آگے آؤٹ سورس کریں گے, براہ راست تمام گراؤنڈ کنٹریکٹر سے ڈیل کر رہے ہوں گے, اس کی مانیٹرنگ بھی ہم خود کر رہے ہوں گے, اس کے حوالے سے آن گراؤنڈ ایک آنے کا کام نہیں ہوا. اور ایک آنے کا کام کیوں نہیں ہوا؟ ایک آنے کا کام اس لیے نہیں ہوا کہ LWMC جو نیا چیف سیکرٹری آتا ہے, اور چیف سیکرٹری آپ کو پتا اب تک 3 یا 5 بدل چکے ہوئے ہیں, تو چیف سیکرٹری آتا ہے, یہ اس کو اپروچ کرتے ہیں, پریزنٹیشن دیتے ہیں, فیصلہ پینڈنگ رکھا جاتا ہے, پھر وہ چیف منسٹر سے پوچھا جاتا ہے, پھر چیف منسٹر اس پہ ڈائریکشن دیتا ہے, اور جب کوئی فیصلہ ہونے لگتا ہے تو وہ چیف سیکرٹری صاحب بدل جاتے. یہ تماشا لگا ہوا ہے گزشتہ 2.5 سالوں سے, اور نتیجے کے طور پہ اس ایشو کے اوپر کوئی نہیں ہو پا رہا. مزے کی بات یہ ہے کہ اوزپاک والے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دوران کسی بھی عید آپریشن کا ڈائریکٹ ایک آنا بھی اضافی چارج نہیں کیا, کیونکہ وہ عید آپریشن حالانکہ لکھا ہوا معاہدے کے اندر کہ وہ الگ کنسیڈر ہوں گے, وہ 3-3, 4-4 کروڑ روپیہ بھی ہم نے کلیم نہیں کیا کبھی بھی ان سے. یہ 1000 بندے جو ہم نے اضافی دیے ہوئے تھے اس کا بھی ہم نے کلیم نہیں کیا, ہم صرف اس گڈ ول پہ چل رہے تھے. اب جناب وہ کیا ہوا ہے کہ اس وقت یہ صورتحال ہے. گوئنگ فارورڈ اس پہ کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں لیا جاتا, اور یہ جو 2 ارب روپیہ ہے یہ پنجاب گورنمنٹ جاری کرنے کے لیے اتنا پوزیشن میں ہے, اتنا موڈ میں ہے, تو پھر آربیٹریشن میں چلے جائیں گے. آربیٹریشن میں چلے جائیں گے تو معاملہ خراب ہوگا, اور معاملہ خراب ہوگا تو ترکی سے ہمارے تعلقات اور بھی ہوں گے. اور اس وقت پاکستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو فون اٹھائے اور کہے کہ یار کارکے والا کام جس طرح آپ نے ڈسپوز آف کروایا ہے نا, ٹھیک ہے, اس طرح یہ بھی کام ڈسپوز آف کروا دیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہے نمبر 1 جو ہے وہ ان کی بھی کوئی منی وائٹنگ ڈھونڈ لے, اور بقول ہمارے سرکاری یوٹیوبرز کے ان کو تھلے رکھ کے گردن سے پکڑ کے ان سے کہے کہ کام کرو, اور پھر وہ کام کریں جس طرح کارکے کے اندر کام ہے, ٹھیک. تو اس لیول ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی آپ کو کوئی بھی حکومتی یوٹیوبر جو ہے اس طرح کا آپ کو یہ گانا گاتا ہوا ملے. فی الحال جو ہے وہ اوزپاک جو ہے اس نے بیک آؤٹ کر لیا ہے, اور یہ جو بس نہیں چل رہی, یہ جو بس چل رہی ہے لاہور کے اندر میٹرو بس جو ہے, اس کے آپریشن سے بیک آؤٹ کر لیا ہے. یکم سے نیا آپریٹر آئے گا, اور وہ رازق والے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ کیسا چلاتے ہیں. 304 روپے پر کلومیٹر کے اوپر انہوں نے یہ کانٹریکٹ اٹھایا ہے. دیکھیں وہ کیسا کرتے ہیں, کیسی بسیں لاتے ہیں, کہاں سے لاتے ہیں, لاتے بھی ہیں کہ نہیں لاتے, یا اس کا حشر بھی جو ہے لاہور کی جو میٹرو بس ہے اس کا حشر بھی وہ وہی والا کرتے ہیں جو کہ BRT کا کیا گیا ہے. کیونکہ BRT کے اندر بھی لوکل آپریٹرز کو موقع دیا گیا, اور انہوں نے BRT کا پھر BRT بنا دیا, جو کہ اب ایک استعارہ بن گئی ہے پاکستان میں نااہلی کا, کرپشن کا, بددیانتی کا, لوٹ مار کا, اور کھانے پینے کا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں لاہور کی میٹرو بس یہ استعارہ بنتی ہے کیونکہ سیکیورٹی سٹینڈرڈز اور آپریٹنگ سٹینڈرڈز تو سیٹ ہو چکے ہیں, انہی کو میٹ ہی کرنا ہے. تو دیکھیں وہ اب کون سی بسیں لاتی ہے, اور وہ بسیں جو ہیں وہ یہاں پہ آپریٹ کر پاتی بھی ہے کہ نہیں پاتی. لیکن ICC میں معاملہ جو ہے وہ ان اے وے چلا گیا ہے یا پہنچنے والا ہے. اسار یہی بتا رہے ہیں. اللہ کرے سینٹی پرویل کرے اور ہم وہاں تک پہنچنے سے پہلے معاملے کو سنبھال لیں, اتنے پیسے ان کمپنیوں کو دے کے تھینک یو گڈ بائی کر کے, اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, تاکہ انٹرنیشنلی پہلے جو ہماری کریڈیبلٹی ہے, پہلے جو بھادر اڑ رہی ہے وہ تو کم از کم اس سے تو بچ جائے نا. ہم پہلے ہی بہت مار پڑ رہی ہے, چترول ہو رہی ہے, کوئی یا ہمارا جو دوست ملک ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, تو ترکی کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت ہے یار. میرا مطلب ہے کہ اس معاملے کو خوش صوبی سے نپٹا لیا جائے, ان کے ساتھ بیٹھ جایا جائے کہ یار 10 لینے کنے نے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کاسٹ ریڈکشن کریں گے نا. اس کاسٹ ریڈکشن کے نتیجے کے اندر ہو سکتا ہے کہ 2 ارب میں سے
1 ارب بچ جائے, ٹھیک ہے نا, 1 ارب میں کام نپٹ جائے اور وہ بھی گوڈی گوڈی اپنے گھر چلے جائیں اور ہم بھی واپس ادھر آ جائیں. تو یہ تھا جی, میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم وارن کر رہے ہیں, ہمارا کام جو ہے وہ وارننگ کرنا ہے کہ حکومت کی عدم فیصلہ سازی کے نتیجے کے اندر یہ لاہور کے اندر جو لاہور کسی پچھلے 4-5 سال میں 10 سال میں صفائی کی وجہ سے بڑا معروف تھا کہ وہ لاہور میں صفائی بڑی اچھی ہو رہی ہے, وہاں پہ گند مچنے جا رہا ہے. آپ کو اس کا دھیان خود رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ, بلکہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی, ہو سکتا ہے آج ہی اپلوڈ ہو جائے. اور آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا جو ہے وہ ای میل ایڈریس بھی ہے. اور اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.